अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या अल्लाह के फजल के सामने इंसान को किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि पहले अल्लाह का फजल क्या है। ठीक है, अल्लाह का फजल जो है ना, या अल्लाह का फजल तलब करने का मतलब है कि अल्लाह की रहमत, मेहरबानी और उसके करम से मांगना। ठीक है, उसमें अल्लाह की मदद से रिज्क मांगना, अल्लाह की मदद से रहमत मांगना और अल्लाह की मदद से जो है ना आसानियाँ तलब करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अल्लाह के फजल को मज़ीद इंसान की ज़िंदगी में अट्रैक्ट करती है, वो है दुआ। इंसान जितनी ज़्यादा दुआ मांगता है, जितना ज़्यादा वो अल्लाह के फजल का तलबगार होता है, उतना ही ज़्यादा अल्लाह पाक उसे नवाजता है। तो अल्लाह के फजल का मतलब है अल्लाह पाक की रहमत और उसका करम और उसका नजरे करम इंसान पर। ठीक है, अल्लाह के फजल का मतलब है इंसान के लिए रिस्क में आसानियाँ, इंसान के लिए बेहतरीन सेहत का होना, इंसान की ज़िंदगी में बेहतरीन लोगों और इंसानों का होना और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि माशरे में बेहतरी और इज़्ज़त और शोहरत वगैरह हासिल होना। जिस तमाम चीज़ें जो है ना वो अल्लाह के फजल में शामिल होती हैं। अल्लाह के फजल को तलब करने का या उसको अट्रैक्ट करने का जो है ना वो उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ठीक है, अल्लाह पर तवक्कल करना, नेक आमाल करना और दुआएं करना। ओब्वियसली अगर आप अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो इसका मतलब है आपकी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में वो सॉल्व हो गई। क्योंकि अगर आपने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया और आपका ईमान है कि रब्बे कायनात ने आपको किसी स्पेसिफिक या सर्टेन मुश्किल में डाला है, तो वही आपको इस प्रॉब्लम से निकालेगा भी। और अगर आपको इस मुश्किल में डाला गया है तो इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई मकसद है। वो यूं ही आपको एक तकलीफ में नहीं डाल देता और वो कभी भी आपकी तकलीफ को जो है ना वो रायगा जाने नहीं देता, आपकी मेहनत को रायगा जाने नहीं देता। तो जब आपको अल्लाह पर भरोसा होता है, आपको तवक्कल होता है, ये यकीन होता है कि बेशक मेरे रब की तरफ से जो जो आसानियाँ या जो जो मुश्किलात मुझे दी गई हैं उनमें कोई ना कोई बेहतरी है मेरे ही लिए, कोई ना कोई हिकमत है मेरे ही लिए, तो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। भले ज़िंदगी के रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, लेकिन जो आपकी सोल है, जो आपकी रूह है, वो इस तवक्कल और भरोसे की पावर की वजह से उन तमाम चीज़ों को बड़ी आसानी से डील कर लेता है, झेल लेता है। क्योंकि आपकी जो पावर ऑफ ट्रस्ट है अल्लाह की ज़ात पर, वो बहुत ज़्यादा पुख्ता है। तो ये चीज़ें फिर मायने नहीं रखती, आपकी ज़िंदगी आपके लिए आसान होती है। दूसरी चीज़ नेक अमाल। आप जितने ज़्यादा नेक अमाल करते हैं या अच्छे अमाल करते हैं, उतना ज़्यादा अल्लाह की तरफ से आपको रिवार्ड मिलता है, अल्लाह की तरफ से आप पर फजल करम होता है। नेक अमाल में जो है ना इंसान की नीयत भी शामिल होती है। ठीक है, अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप कोई भी काम कर रहे हैं खालिस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए कर रहे हैं, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो फिर ओबियसली आपको कभी मायूसी नहीं होगी, आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आपका दिल कभी नहीं टूटेगा। तो ये एक बड़ा फजल है रब्बे कायनात की तरफ से आप पर कि आप जो है ना नेक अमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात की रज़ा को हासिल करने के लिए। और आप जो भी कुछ यूनिवर्स को देते हैं या आप जो भी कुछ दुनिया में तकसीम करते हैं वही आपको लौट के मिलता है। अगर आप अच्छाइयाँ तकसीम करते हैं, बेस्ट नॉलेज डिवाइड करते हैं और नेक या अच्छे मशवरे, पॉजिटिव मशवरे लोगों को देते हैं या लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइड करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, आपकी ज़िंदगी में भी मस्बत लोग शामिल होंगे, आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ होंगी। ओके, लेकिन अगर आप नेक अमाल नहीं करते, आप नेगेटिविटी को फैलाते हैं, आपकी सोच नेगेटिव है, आपकी नीयत ख़राब है और आपकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह मैं दूसरे इंसान को तकलीफ़ दे दूँ, तो फिर आपकी ज़िंदगी में भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी, आपके लिए भी प्रॉब्लम्स और मुश्किलात खड़ी होंगी और वो चीज़ें आपको फिर तकलीफ़ देंगी। ओके,
کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی اور کی جڑیں کاٹنے میں مصروف رہیں گے تو پھر آپ کا درخت بھی کبھی پھل نہیں دے پائے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا فوکس اپنی ذات پر نہیں رہے گا. پھر جب اپنی ذات پر سے ہی فوکس ہٹ جائے، جب اللہ پاک آپ کو آپ سے ہی بھلا دے، مطلب آپ کو خود پر ہی آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے، آپ کو اپنی ذات کا ہی ہوش نہیں رہا، تو بس پھر دنیا میں باقی بچا کیا ہے. کیونکہ سب سے پہلی چیز تو انسان کی اپنی ذات ہے. تو آپ کا جو سینٹر آف فوکس ہے وہ اپنی ذات ہونی چاہیے، اور اس میں بھی جو نیک اعمال ہے، جو پازیٹیو تھنکنگ ہے، جو مثبت سوچ ہے، اس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے تو وہی چیز جو ہے نا پھر آپ کے دل پر جو ہے نا ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر اچھائیاں ہیں تو آپ کے دل میں سکون اترے گا، اور اگر برائیاں ہیں تو پھر آپ کے دل میں بے سکونی اور بے چینی اترے گی. دعائیں یہ بھی اللہ پاک کے فضل کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اللہ پاک کے فضل کی وجہ بنتی ہیں. دعاؤں کا جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اور ایک اور چیز کہ آپ جب اللہ پاک کی ذات سے دعا کرتے ہیں تو ایک طریقے سے آپ اپنی تمام پرابلمز جو ہیں نا اس کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ کی جو بھی پرابلمز ہیں، آپ کی جو بھی مسائل ہیں زندگی کو لے کے، وہ سب کے سب آپ اللہ پاک کی ذات کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر آپ زندگی میں بڑے آرام سے آگے بڑھ پاتے ہیں. جب آپ اللہ پاک کی ذات سے دعا کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس پہ بھروسہ بھی ہے، ٹرسٹ بھی ہے. دیکھیے آپ دنیا میں ہی آپ دیکھ لینا، اگر کوئی کام ہو نا آپ کا تو آپ کسی ایسے فرد کے پاس جائیں گے، کسی ایسے انسان کے پاس جائیں گے جس سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ وہ آپ کا کام کر دے گا. اسی طرح دعائیں بھی ایسی ہی ہیں کہ جب آپ کو اللہ پاک پر یقین ہوتا ہے، اللہ پاک سے ایک مثبت امید ہوتی ہے، ایک بھروسہ ہوتا ہے اس کی ذات پر، جب آپ اس سے دعا کرتے ہیں، جب آپ اس سے مانگتے ہیں، جب آپ اس سے اپنے مسائل کو شیئر کرتے ہیں، تو ایک طرح سے آپ کا جو یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا. اس کی ذات کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی. تو پھر آپ کا جو دل ہے نا وہ پرسکون ہو جاتا ہے، آپ کا مائنڈ بھی پرسکون ہو جاتا ہے، اور ایک طرح سے جو آپ کی شولڈرز ہیں ان کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کی ٹینشن کم ہو جاتی ہے، آپ کا سٹریس کم ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فضل ہے اللہ پاک کی ذات کا انسان پر. اسی طرح جو نیک اعمال ہیں ان میں جو ہے نا اچھے اخلاق شامل ہیں، ان میں صدقہ و خیرات شامل ہے، اس میں بہترین مشورہ شامل ہے، مثبت سوچ ہے، اچھی نیت. میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ اس میں اچھی نیت ہے، توکل کرنا، اپنے تمام معاملات جو ہے نا اللہ پاک کی ذات کے حوالے کر دینا، اللہ کا ذکر کرنا. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، اپنے وقت میں سے اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، تو اوبیسلی آپ کو جو ہے نا ان کی طرف سے، اللہ پاک کی ذات کی طرف سے ایک سکون، ایک رحمت، ایک خوشی میسر ہوتی ہے. اس ٹائم امیڈیٹلی جب آپ اس سے اللہ پاک کی ذات سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو فوری طور پر آپ کے دل پر سکون اترتا ہے. تو سب سے قیمتی چیز جو ہے نا اس دنیا میں وہ سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بلیسنگز ہیں وہ تو کاؤنٹ لیس ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں. آپ کا رزق ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا بہترین شریک حیات ہے، آپ کی بہترین بہن بھائی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں. سب سے بڑھ کر کے آپ کا جو اپنا ایک مکمل جسم ہے، آنکھیں، دماغ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، علم جو ہے، آپ کے پاس جو نالج ہے، جو آپ کے پاس سمجھ ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا کو لے کر، اور بھی بہت کچھ ہے جو شاید میں اس ویڈیو میں ڈسکس نہ کر سکوں. لیکن اگر جو کچھ چیزیں ہیں میں ڈسکس کر رہی ہوں تو یہ جو ہے نا بہت بڑی بلیسنگز ہیں انسان پر، اور ان کو لے کر اگر انسان گریٹفل ہو، اللہ پاک کی ذات کا شکر گزار ہو ان تمام چیزوں کا، تو اوبیسلی اللہ کا فضل جو ہے نا وہ مزید انسان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. انسان جتنا پازیٹیو ہوتا ہے اتنی ہی پازیٹیوٹی انسان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. ایک واقعہ شیئر کروں گی یہاں پر، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس ویڈیو کا حصہ بنا لوں.
ایک خاتون تھی جن کا نام جعفر تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بہت سخی تھی اور وہ اتنا لوگوں کو دیا کرتی تھی کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس ہاتھ سے اس نے دوسرے ہاتھ، مطلب اس ہاتھ سے اس نے کتنا دیا، دوسرے ہاتھ کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اتنا وہ جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کرتی تھی، اتنا اللہ پاک کی ذات نے اس کو عطا کیا ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ کسی راستے سے گزر رہی تھی، تو وہاں پہ دو فقیر جو ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ صدائیں لگا رہے تھے۔ تو ایک فقیر صدا لگاتا تھا کہ اے اللہ پاک مجھے جو ہے نا اپنے فضل و کرم سے عطا کر، اور جو دوسرا فقیر ہے وہ یہ صدا لگاتا تھا کہ اے اللہ پاک مجھے جعفر کے بچے ہوئے رزق میں سے رزق عطا کر۔ تو جعفر جو ہے نا وہ دونوں کو نوازتی تھی۔ جو فقیر جو ہے نا یہ صدا لگاتا تھا، مطلب دونوں فقیر اندھے بھی تھے، ان میں ایک یہ بات بھی تھی، تو جو اندھا فقیر یہ صدا لگاتا تھا کہ مجھے اللہ کے فضل سے عطا کر، تو جعفر اسے 2 درہم عطا کر دے دیتی تھی، اور جو دوسرا اندھا فقیر تھا وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے جعفر کے بچے ہوئے رزق میں سے عطا کر، تو اس کو جو ہے نا وہ خاتون ایک بھنی ہوئی مرغی دے دیا کرتی تھی۔ تو 10 دن کے بعد یا 1 ہفتے بعد جعفر نے اس اندھے فقیر سے، جس کو وہ بھنی ہوئی جو مرغی ہے وہ دے دیا کرتی تھی، تو اس سے پوچھا کہ کیا تجھے 100 دینار ملے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا نہیں، مجھے تو 100 دینار نہیں ملے، کیونکہ میں جو ہے نا مجھے ایک بھنی ہوئی مرغی ملا کرتی تھی، اس کو میں 2 درہم میں دوسرے فقیر سے بیچ دیا کرتا تھا۔ تو جعفر نے کہا کہ میں اس بھنی ہوئی مرغی میں تمہیں ہر روز جو ہے نا 10 دینار دیا کرتی تھی۔ پھر جعفر نے فرمایا کہ بے شک جس نے اللہ کے فضل سے طلب کیا، اللہ نے اس پر کرم کیا، اس پر رحمت کی اور اسے اپنے فضل سے نوازا، ٹھیک ہے، اور بے شمار نوازا، اور جس نے بندوں کے فضل سے مانگا وہ پھر محروم رہا، ٹھیک ہے، جس نے بندوں کے فضل سے طلب کیا وہ محروم رہا، کیونکہ وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو گیا۔ اس نے کسی اور کے فضل سے مانگا تھا، تو دینے والا جو ہے نا اوبیسلی اتنا سخی نہیں تھا، یا اس کے خزانے اتنے بھرے ہوئے نہیں تھے کہ وہ اتنا زیادہ جو ہے نا کسی کو عطا کر سکتا، اور اللہ پاک کے جو خزانے ہیں وہ وسیع ہیں، جو اس کی ذات ہے وہ جو ہے نا اس کی محبت جو ہے نا وہ لامحدود ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ کے فضل سے مانگیں گے اور اس کے شکر گزار رہیں گے، تو اوبیسلی وہ پھر آپ کو مزید عطا کرے گا، وہ آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور اللہ کے فضل میں صرف رزق شامل نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ آپ کی اولاد ہو گئی، آپ کی صحت ہو گئی، آپ جو ہے نا آپ کے پاس بہترین ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس ڈفرینٹ سکلز ہیں، آپ کے پاس ڈفرینٹ ہنر ہے، یا کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز بناتی ہیں یا دوسرے لوگوں سے ڈفرینٹ بناتی ہیں، تو یہ اللہ پاک کی ذات کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہی خوبیاں، وہی صلاحیتیں بالکل ساتھ والے انسان میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ساتھ والا انسان ان خوبیوں سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا کہ آپ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہے آپ پر، اور اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے نا مینٹلی اتنے ایکٹیو ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی ان تمام صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس میں شاید آپ کی اتنی قابلیت نہیں ہے، اس کا جو فضل ہے نا، اس کی جو رحمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے آپ پر کہ وہ آپ کی ذات سے خود بخود آپ کو فائدہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ ادروائز جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں یا جو بلیسڈ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جن کے پاس ریسورسز بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ ہی لوگ ہیں جو ان ریسورسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو ان ریسورسز سے اسی وقت، مطلب جو وقت بنتا ہے نا، جتنا جو ٹائم بنتا ہے اسی ٹائم جو ہے نا وہ ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اپرچونٹی آتی ہے اور جو عمر کے حساب سے ہے وہ انسان عمر کے حساب سے اس اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا،
تو وقت جب گزر جاتا ہے، ایج بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تب شاید جا کر کہیں وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن جو بلیسڈ انسان ہے، جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ ایج کے حساب سے جو ہے نا اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ پاک کی ذات کا. اگر آپ بھی اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ رب کائنات آپ پر اپنی نظر و کرم کرے، آپ پر رحم کرے، آپ کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے نوازے، تو آپ ان تمام چیزوں پر ضرور فوکس کیجئے گا کہ کیا آپ اللہ پاک کی ذات کے شکر گزار ہیں، کیا آپ کی نیت صاف ہے، کیا آپ کی زندگی میں نیک اعمال ہیں، کیا آپ دعائیں مانگتے ہیں. دیکھیں دعاؤں کا بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ہے اللہ کے فضل کو اٹریکٹ کرنے میں. تو اگر یہ چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں شامل تو ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیے گا. اور اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.